रिकॉर्डिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वनफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व अमला खालिसीना लिवजहिकल करीम। अजीज तालिबात और काबिल कद्र सामिआत, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक फिक़्ह और हदीस के तीन अजीम अइम्मा, तीन अजीम सुतून, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफिई के हालात ज़िंदगी, इल्मी मनहज और इज्तिहादी तरीक़ेकार का मुताला किया, उसको समझा और जाना। अब इस इल्मी सिलसिले की तकमील के लिए हम चौथे इमाम इमाम अहमद इब्न हम्बल की हयात तय्यबा और इल्मी खिदमात के ताल्लुक से पढ़ेंगे, जिनकी शख्सियत के ताल्लुक से आपको मालूम होगा कि हदीस की हिफाजत, सुन्नत रसूल से गैर मामूली वाबस्तगी और इस्तिकामत अलल हक़ किस तरह उनकी ज़िंदगी में थी। ये तमाम चीज़ों को आप इंशाअल्लाह आज के सबक में मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले इमाम अहमद का नाम व पैदाइश। आपका नाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। आप दादा की निस्बत से इब्न हम्बल मशहूर हुए। आपकी पैदाइश 164 हिजरी में बगदाद में हुई। बचपन में ही वालिद के इंतकाल के बाइस वालिदा ने ही आपकी तरबियत की। देखिए, इमाम अहमद इब्न हम्बल का पूरा नाम क्या है जी? अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल अश-शैबानी। और आपकी कुन्नियत क्या है? अबू अब्दुल्लाह। अच्छा, आप जो इब्न हम्बल के तौर पर मशहूर हुए, ये आपके दादा हम्बल की निस्बत की वजह से इब्न हम्बल के नाम से आप मशहूर हुए। और आपकी तारीख पैदाइश कितनी है जी? 164 हिजरी। और आप बगदाद जैसे इल्मी और तहजीबी मरकज में पैदा हुए, जो उस वक्त जब आपकी पैदाइश हुई उस वक्त इल्म हदीस, इल्म फिक़्ह और दीगर उलूम व फ़नून का अजीम मरकज और गहवारा समझा जाता था। उस वक्त क्या है, आपकी पैदाइश होती है। लेकिन देखिए, बचपन में ही वालिद के इंतकाल के बाइस वालिदा ने आपकी तरबियत की। देखिए, इमाम अहमद इब्न हम्बल का शुमार उन खुशनसीब मगर आजमाइश से गुजरने वाले लोगों में होता है जिनके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया हो। देखिए, आपकी आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश की और तरबियत की पूरी जिम्मेदारी आपकी वालिदा के कंधों पर आ गई। और बड़ी मेहनत के साथ, निहायत ही तवज्जह के जरिए क्या है, आपने क्या है उनकी तरबियत की। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है जी अजीज तालिबात, कि देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि इमाम शाफिई के वालिद भी बचपन में वफात पा गए थे। और आज हम देख रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ भी यही मामला पेश आया। लेकिन देखिए, इन दो अदीम इमामों के पीछे, इन दो अजीम हस्तियों के पीछे ऐसी माएँ थीं जिन्होंने सब्र के जरिए, दीनदारी के जरिए, अपनी इखलास और खुलूस के जरिए उनकी ऐसी आला तरबियत की कि तारीख के इमाम बन गए ये लोग। आज आज उनको इमाम के नाम से याद किया जाता है। अजीज तालिबात, आपके लिए इस एक जुमले में इस एक जुमले में निहायत गहरा सबक है कि अगर एक माँ खुद इल्म के जेवर से आरास्ता हो, तकवे का अलंबरदार हो और दीन से जुड़ी हुई हो, तो वो एक यतीम बच्चे को भी उम्मत का इमाम बना सकती है जी। मेरी अजीज तालिबात, आप इस नसीहत को गिरह से डाल लें।
آپ اس نصیحت کو، امام احمد ابن حنبل کے اس جملے کو، ان کے تعلق سے جو جملہ یہاں کہا گیا ہے کہ والدہ ہی نے آپ کی تربیت کی، الحمدللہ آپ اس پلیٹ فارم میں آ کر دین سے جڑے ہیں، تقوی اور خوف الہی آپ کے اندر ہے، اور علم دین سے آپ آراستہ ہو رہی ہیں۔ آپ یہ عہد کریں، آپ یہ عزم مصمم کریں کہ اللہ آپ کے ذریعے ان ائمہ کی طرح آپ اپنی اولادوں کو بنا دو۔ دیکھیے، امام احمد کی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بہت محنت کیا کرتی تھی جی، بیٹے کو علم کی طرف راغب رکھتی تھی، اور دینی ماحول فراہم کرنے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اصول کو اپنائیں کہ گھروں کی اصلاح ماؤں کے گود سے شروع ہوتی ہے، اور امت کی قیادت اکثر خاموش مگر عظیم ماؤں کے ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا جی بات؟ آج جو فتنہ زدہ، مادیت زدہ، فتنوں سے پورا بھرا ہوا ماحول ہے، ایسے ماحول میں آپ خواتین کی، ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، خصوصاً دینی تعلیم اور دینی تربیت کے تعلق سے کوشاں رہے، محنت کرے، فکر کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ ان فتنوں کے دور سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، ان کو اور ان کے آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کی تعلیم و تربیت۔ 14 برس کی عمر میں علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ آپ نے امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی۔ دیکھیے، 14 برس کی عمر، یہ جملہ امام احمد ابن حنبل کی علمی زندگی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے کہ محض 14 برس کی عمر، جو عام طور پر کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، موج مستی کرنے کی عمر ہوتی ہے، آج دیکھیے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اس عمر کے بچے کو تو مائیں اور گھر کے لوگ ابھی بچہ کہتا ہے، جی بچہ ہے جی ابھی۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اسی 14 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے جی؟ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے اندر علم کا شوق فطری طور پر موجود تھا، اور آپ کی والدہ کی تربیت نے آپ کو کم عمری ہی میں سنجیدہ اور باوقار بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں چل کر آپ امام الحدیث کہلائے، امام اہل حدیث کہلائے آپ بعد میں چل کر۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ نے امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کر لی۔ امام ابو یوسف کون ہے جی؟ امام ابو حنیفہ کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ فقہ حنفیہ کو مدون کرنے میں بہت اہم رول ان کا ہے۔ اور دیکھیے، اس وقت یہ عباسی خلافت کے قاضی القضات کے عہدے میں تھے، اور قاضی القضات کی شاگردی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا، امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد ابن حنبل فقہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ نے اپنے تعلیمی سفر میں فقہ کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ فقہ حنفی کے اصول اور فقہی استدلال کو سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل صرف محدث نہیں، بلکہ ایک فقیہ کے طور پر بھی جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ پھر جب امام شافعی بغداد آئے تو ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ سمجھ رہے نا؟ امام شافعی جو حدیث اور فقہ کے امام تھے اور اصول فقہ کے بانی کے طور پر جانے جاتے تھے، امام احمد ابن حنبل نے ان سے حدیث کا فہم لیا، نصوص سے استدلال کرنے کا طریقہ سیکھا، اور اجتہاد کا منہج سیکھا، اجتہاد کس طرح کیا جاتا ہے، جس سے ان کی علمی شخصیت مزید نکھر گئی، مزید علم میں پختگی آ گئی۔ دیکھیے،
حدیث اور فقہ دونوں علوم میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا، جیسا کہ امام شافعی کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جب میں نے بغداد چھوڑا تو علم و فضل میں احمد ابن حنبل کے مرتبے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔ دیکھیے، اکثر لوگ یا تو محدث ہوتے ہیں یا فقیہ ہوتے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل ان خوش نصیب ائمہ سے ہیں جنہیں حدیث میں بھی امامت حاصل ہوئی اور فقہ میں بھی آپ نے بلند مقام حاصل کیا۔ اسی لیے ان کا مذہب، ان کا طریقہ، ان کا مسلک اہل حدیث اور فقہ دونوں کا حسین امتزاج ہمیں نظر آتا ہے ان کے مذہب میں۔ اور امام شافعی کا یہ قول کوئی معمولی قول نہیں، کہنے والے کون ہیں؟ دیکھیے، امام شافعی ہیں جو خود ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ یہ جو کہا کہ میں نے بغداد میں علم و فضل میں امام احمد ابن حنبل سے کوئی بڑا آدمی نہیں دیکھا، یہ قول ایک استاذ کی جانب سے ایک شاگرد کے لیے اس کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایسی علمی فضیلت تھی کہ اساتذہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے، اور اس سے ان کی علمی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل کے لیے ایک سند افتخار ہے، سمجھیے جی، فخر کا ایک سرمایہ ہے کہ ان کے استاذ نے ان کے تعلق سے اتنا بڑا قول کہا۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ کو حدیث سے بہت زیادہ محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حفظ کر لیا تھا، اور پھر آپ نے حدیث کی ایک کتاب بھی مرتب کی جو کہ مسند احمد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں 40,000 سے زائد احادیث موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی، یہ محض کہنے کی بات نہیں ہے کہ جذباتی طور پر کسی مصنف نے لکھ دیا، بلکہ آپ نے حدیث کے لیے سفر کیے، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، دنیاوی آسائشوں اور لذتوں کو اور اپنی جسمانی راحت کو کیا ہے؟ قربان کیا۔ یہی محنت اور یہی علم کی محبت بعد میں خلق قرآن کے فتنے میں استقامت کے طور پر، ایک چٹان کے طور پر آپ کو کیا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر کھڑا رہنے کی ہمت دی، اور سنت پر جس مضبوطی کے ساتھ آپ ڈٹے رہے اور قائم رہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ملنی بہت مشکل ہے۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ آپ کو لاکھوں احادیث سند کے ساتھ یاد تھی۔ آج تو ہم کو چند احادیث یاد نہیں ہوتے ہیں جی، لیکن سند کے ساتھ کس نے کس سے کیا روایت کیا ہے، ان سند کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو لاکھوں احادیث یاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جرح و تعدیل میں آپ کے قول کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اور حدیث کی صحت پر آپ کی رائے وزنی سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیے، آپ نے مسند احمد کے نام سے ایک کتاب، ایک حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا، جس میں صحابہ کے ناموں کی ترتیب کے مطابق کیا آپ نے حدیثوں کو جمع کیا۔ اور مسند کے تعلق سے ہم نے آپ کو گزشتہ سیمسٹر میں یہ بات آئی کہ مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابہ کے اسماء گرامی کے حساب سے کیا حدیثوں کو کیا ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ مسند احمد جو ہے حدیث کے قدیم ترین اور عظیم ذخائر میں سے ہے۔ یہ کتاب امام احمد بن حنبل کی حدیث سے محبت کی ایک بہترین دلیل ہے، اور امت کے لیے ایک عظیم علمی تحفہ کی روشن دلیل ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 40,000 سے زائد احادیث کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا ذخیرہ حدیث کتنا وسیع تھا کہ 40,000 کیا ہے حدیثیں اس میں جمع تھی، اور انہوں نے کتنی محنت کی تھی، ہے نا؟ اس سے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد کے جو محدثین ہیں، مثلا امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور دیگر امام داؤد وغیرہ ہیں، امام ابو داؤد یا امام نسائی وغیرہ، امام ترمذی وغیرہ ہے، اسی مسند احمد سے انہوں نے خوب استفادہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جی کہ کم عمری میں ہی کیا ہے؟
امام احمد ابن حنبل علم کی طرف راغب ہوئے، علم کے شوق نے ان کو کیا ہے کوفہ اور بغداد کی کیا ہے سیر کرنے پر یا اس کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی بنیاد پر آپ فقہ اور حدیث دونوں میں مہارت حاصل کی اور حدیث کی خدمت میں ایک مثال قائم کر دی، تاریخ رقم کر دی۔ اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل کا طریقہ اجتہاد کیا تھا، اجتہاد کا کیا طریقہ تھا۔ آپ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ فقیہ بھی تھے۔ اکثر یہ چیز گمان کیا جاتا ہے جی کہ امام احمد ابن حنبل صرف محدث تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ حدیث کے حافظ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی گہری بصیرت رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ ان کی کتاب جب پڑھیں گے تو ان کا مذہب یا ان کا مسلک یا مذہب صرف روایات پر نہیں بلکہ فہم روایات پر آپ کو ملے گی، سمجھ رہے نا؟ آپ استنباط احکام میں پہلے قرآن پھر سنت پر اعتماد کرتے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جس طرح دوسرے ائمہ کے نزدیک تھا کہ سب سے پہلے قرآن مجید جو شریعت کا سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ ہے اس کی طرف رجوع کرتے۔ جب کسی مسئلے کا واضح حکم قرآن میں مل جاتا تو کسی دوسرے دلیل کی ان کو ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہی منہج دیکھیے تقریباً ہم نے تمام ائمہ کے تعلق سے پڑھا، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، کہ سب سے پہلے وہ لوگ کیا ہے کتاب اللہ میں اس چیز کو تلاش کرتے کسی بھی مسئلے کے حل، اس کے بعد پھر سنت رسول کو لیتے۔ وہ اگر قرآن میں کسی مسئلے کی صراحت نہیں ملتی تو سنت صحیحہ کو اصل دلیل مانتے، چاہے وہ حدیث آحاد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے امام احمد ابن حنبل کی حدیث دوستی اور سنت پر اعتماد، یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے خبر واحد کو متصل السند اور ثقہ راویوں کے باعث بغیر کسی شرط کے قبول فرماتے۔ خبر واحد کیا ہے جی؟ خبر واحد وہ حدیث جسے ہر طبقے میں چند افراد روایت کرے، ہے نا؟ اور متصل السند کیا ہے؟ جس سند میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، یعنی سند کا جو چین ہے نا اس میں کوئی راوی کیا ہے کٹا ہوا نہ ہو، کسی راوی کا چین کٹا ہوا نہ ہو، یہ متصل ہو، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو یہ چیزیں۔ اور ثقہ راوی کا مطلب راوی دیانت دار ہو، مضبوط حافظے کا مالک ہو۔ تو یہ تینوں شرط جو ہے کہ خبر واحد ہو، متصل السند ہو اور ثقہ راوی ہو، تو جب اس طرح کی روایت آتی تو امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ تھا کہ اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ عقیدہ ہو یا عمل دونوں میں حجت ہے۔ اسی لیے وہ خبر واحد کے لیے اضافی عقلی یا عملی شرطیں نہیں لگاتے تھے، بلکہ اسے سنت رسول سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، اور یہی اہل حدیث کی منہج کی بنیاد ہے جی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے دیکھیے امام احمد بن حنبل خبر واحد کو متصل السند اور ثقہ راویوں کے باعث، ہے نا؟ کوئی خبر واحد ہے، اگر ایک ہی صحابی سنا ہے، راوی کے ذریعے وہ روایت آئی ہے یا چند راویوں کے ذریعے، ہے نا؟ جو طبقہ ہے اس میں اگر چند افراد کے ذریعے بھی وہ اگر متصل السند اور ثقہ راوی ہے تو اس کو بلا جھجک کیا قبول کر لیتے تھے۔ حدیث کے بعد اجماع کو لیتے تھے، اور اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے، پھر ان کے بعد قیاس کو درجہ دیتے تھے۔ اس لائن کو سمجھیے، حدیث کے بعد اجماع کو لیتے تھے۔ وہ اجماع سے مراد کیا ہے جی؟ امت یا مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، امت کے ایک بڑے طبقہ یا مجتہدین کا کسی مسئلے پر کیا ہے متفق ہو جانا۔ تو امام احمد بن حنبل صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے تھے،
اور بعد کے ادوار کے اجماع کے دعووں میں احتیاط کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اجماع کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن ثابت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کیا ہے، وہ حدیث کے بعد اجماع کو لیتے تھے، یعنی صحابہ کرام کی اجماع کو لیتے تھے، اور اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ پھر دیکھیے، جب قرآن میں وہ چیز نہیں ملتی حدیث کو لیتے، حدیث میں نہیں ملتی تو اجماع صحابہ کو لیتے، اور اجماع صحابہ میں اگر یہ چیز نہیں ملتی تو پھر اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یعنی امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صحابہ دین کے سب سے بڑے فہم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اقوال دین کی تشریح میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن وہ صحابہ کے اقوال بھی لینے کے سلسلے میں یہ شرط رکھتے تھے کہ ان کا قول قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر صحابہ کے اقوال مختلف ہوں تو جو قول دلیل کے زیادہ قریب ہوتا تو اسے وہ ترجیح دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے، پھر ان کے بعد قیاس کا درجہ تھا ان کے نزدیک۔ قیاس کسے کہتے ہیں جی؟ قیاس کسی نئے مسئلے کو پرانے مسئلے پر مشترک علت کی بنا پر قیاس کرنا۔ ہم نے شراب کی مثال دے کر آپ کو بتایا تھا، ڈرگس اور دیگر نشیلی ادویات کے سلسلے میں مشترک علت کو لے کر کیا ہے قیاس کرتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل دیکھیے قیاس کے منکر نہیں تھے، قیاس کے انکار کرنے والے نہیں تھے، مگر اسے سب سے آخری میں رکھتے تھے، آخری درجہ دیتے تھے۔ یعنی جب قرآن میں، سنت میں، اجماع صحابہ میں اور آثار صحابہ میں کچھ نہ ملے تو مجبوری میں وہ قیاس سے کام لیتے تھے، اور یہی ان کا فقہی منہج ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نصوص پر وہ کیا مضبوط تھے، نصوص پر گہری نظر رکھتے تھے، اور رائے وغیرہ لینے میں، قیاس وغیرہ کرنے میں محتاط نظر آتے تھے۔ تو معلوم ہوا جی امام احمد بن حنبل کا اجتہادی منہج یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت صحیحہ، صحیح حدیث، خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا متصل السند اور ثقہ راویوں کے ذریعے آیا ہو وہ، اس کے بعد اجماع صحابہ، پھر اس کے بعد آثار صحابہ، پھر قیاس کو بطور آخر میں کیا ہے اس کو رکھتے تھے وہ۔ یہی ترتیب ان کی جو ہے یہ سنت سے محبت اور دین میں احتیاط کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی ایک بڑا عنوان ہے استقامت اور استقلال۔ جو مسئلہ آپ پر حکام کے بے حد مظالم مصائب کا سبب بنا وہ مسئلہ خلق قرآن تھا۔ فرقہ معتزلہ سے متاثر ہو کر حکام اس مسئلے کو رواج دینا چاہتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کا رکاوٹ بن گئے۔ پھر اس سلسلے میں آپ کو کبھی زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی قید تنہائی میں ڈالا گیا اور کبھی جلا وطن کر دیا گیا، لیکن یہ تمام سزائیں آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی لچک نہ پیدا کر سکیں۔ دیکھیے جی امام احمد ابن حنبل کی استقامت اور استقلال کو بالخصوص مسئلہ خلق قرآن کے پس منظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مسئلہ خلق قرآن کیا تھا، سب سے پہلے اس کو جان لیں آپ۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یا اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، مخلوق ہے؟ یہاں پر سادہ سیدھا یہ سوال کر لیجئے آپ، کیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ سمجھ رہے نا؟ تو اہل سنت والجماعت کا منہج سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا موقف ہے۔ لیکن معتزلہ کا جو عقیدہ ہے ان کا کہنا ہے کہ القرآن مخلوق، کہ قرآن بھی دیگر مخلوقات کی طرح پیدا کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ یہ مت سمجھیے کہ صرف لفظی اختلاف ہے کہ مخلوق اور غیر مخلوق کہہ دینا۔ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے، اگر قرآن کو مخلوق سمجھ لیا جائے، مان لیا جائے، تو اللہ کی جو صفت کلام ہے جی اس کا انکار لازم آتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟
اللہ کی صفت کلام کا انکار لازم آتا ہے. تو لہذا اسی لیے یہ عقیدے کا بہت بنیادی مسئلہ بن گیا، یہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بن گیا. اور اسی پر کیا ہے، امام احمد ابن حنبل پر مظالم اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. سمجھ رہے نا؟ اب آئیے تھوڑا سمجھتے ہیں کہ معتزلہ کون تھے اور ان کا موقف کیوں پیدا ہوا. تھوڑا سرسری طور پر اس کو بھی جان لیں. معتزلہ یہ ایک فکری اور کلامی فرقہ تھا جی، ہے نا. یہ لوگ عقل کو وحی پر مقدم رکھتے تھے، اور یہ لوگ یونانی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کا ایک بنیادی اصول تھا، اس اصول کو یاد رکھے، العقل حاکم علی النقل. کیا تھا جی؟ العقل حاکم علی النقل، کہ عقل نقل پر حاکم ہے، بھاری ہے. نقل منے قرآن و حدیث. عقل کو کیا ہے، ہم نقل کو یعنی قرآن و حدیث کو عقل کی کسوٹی پر کیا ہے، پرکھیں گے. عقل پر یہ عقل کیا ہے، نقل پر یعنی قرآن و حدیث پر حاکم ہے. تو اسی عقلی روش کی بنیاد پر، ہے نا، اسی فکری اور کلامی روش کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام مانا جائے تو اللہ میں جو قدیم صفات ماننی پڑے گی. لہذا انہوں نے قرآن کے تعلق سے کہا کہ قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ قدیم نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے، فرقہ معتزلہ سے متاثر ہو کر حکام اس مسئلے کو رواج دینا چاہتے تھے. حکام جو تھے اس وقت، جو عمرا تھے اس وقت، جو بادشاہ تھے اس کے بعد، اس وقت جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خصوصاً عباسی خلیفہ مامون رشید، معتصم باللہ اور واثق باللہ وغیرہ، یہ لوگ معتزلہ کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کو سرکاری عقیدہ بھی بنا لیا تھا. اور انہوں نے سرکاری طور پر یہ آرڈیننس جاری کیا، یہ اعلان جاری کیا، یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو عالم یہ نہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی. اور اسی آزمائش کو اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے محنت خلق القرآن جی، ہے نا. لیکن اس سلسلے میں امام احمد ابن حنبل نے اپنا موقف صاف کر دیا اور واضح کر دیا کہ القرآن کلام اللہ منہ بدأ وإلیہ یعود غیر مخلوق، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا، اور یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ بدعتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس بنیاد پر کیا ہے، ان کو کیا ہے، بہت زیادہ سزائیں دی گئی. اور اس مسئلے میں انہوں نے مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کے رکاوٹ بن گئے. امام احمد ابن حنبل نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، اکثریت کا دباؤ قبول نہیں کیا، اور اپنا عقیدہ بھی نہیں بدلا. اس سلسلے میں ان کو کیا کیا سزائیں دی گئی جی. کبھی زنجیروں سے جکڑا گیا، کبھی کوڑے مارے گئے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی تنہائی میں قید و بند کی صعوبتوں سے کیا ہے دوچار کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو جلا وطن کر دیا گیا. مگر ان کا ایک ہی جواب تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. تو امام ابن احمد ابن حنبل کی استقامت کا ایک مشہور قول میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جی. جب مظالم حد سے بڑھ گئے نا جی، جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا امام صاحب آپ ایک کام کیجئے، آپ ان کی بات مان لیجئے، آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اذا سکت العالم تکلم الجاہل، جب عالم خاموش ہو جاتا ہے تو جاہل بولنے لگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے؟ تو یہی بات ہے جی کہ امام احمد بن حنبل کیا ہے، اس مسئلے میں جھکے نہیں، اور ان کی استقامت نے کیا ہے حق کو زندہ رکھا اور باطل کو بے نقاب کر دیا. آخرکار خلیفہ متوکل باللہ کے دور میں یہ
محنہ ختم کر دی گئی اور معتزلہ کا اثر زائل ہو گیا، اور یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے غالب آ گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ رحمہ اللہ کی وفات ہے کہ ایک عرصے تک مسلسل مشکلات و تکالیف کے باعث آپ نہایت کمزور اور بیمار رہنے لگے تھے۔ بالآخر بغداد میں سن 241 ہجری بروز جمعہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم حدیث، دفاع سنت اور استقامت علی الحق میں گزارا، خصوصاً مسئلہ خلق قرآن کے دوران جو مسلسل قید و بند، کوڑے، بھوک، کمزوری اور ذہنی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، ان کا اثر آخرکار ان کی صحت پر پڑا۔ ایک طویل عرصے تک جسمانی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے اور بڑھاپا کی ان کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے کیا ہے، ذکر و عبادت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، حتیٰ کہ علم اور فتویٰ کا سلسلہ بھی جتنی آپ کی طاقت تھی انہوں نے جاری رکھا۔ آخرکار سن 241 ہجری جمعہ کے دن بغداد شہر میں یہ عظیم محدث اور فقی اور سنت کا پاسدار اور علمبردار کیا ہے، اپنے رب حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھیے امام احمد ابن حنبل کی وفات پر بغداد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ نکلا جی، لاکھوں کی تعداد میں افراد شریک ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی، یہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ جو اللہ کے لیے ڈٹ جاتا ہے، جو اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام احمد بن حنبل جیسا خادم قرآن و سنت بنائے، حدیث کو پھیلانے والا بنائے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنائے۔ انہوں نے جس طرح قربانی دی، اس طرح قربانی دینے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے، اور حق گوئی کی جو روشن مثال تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی حق گوئی کی وہ صفت پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔